मुल्क के एक सनती घराने के इमदादी इदारे टाटा ट्रस्ट ने अपना मदरसा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो ऐसे तालीमी इदारों के साथ काम करता है जो उन इलाक़ों में काम करते हैं जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ये इदारा तालीमी तरक्की और हुसूल रोज़गार की दौड़ में मदारिस को भी शामिल करना चाहता है। अज़ीज़ दोस्तों, आदाब। मैं हूँ अब्दुल हई खान। आवाज़ दी वॉइस के हफ्त रोज़ा प्रोग्राम बीच बहस में आपका खैर मक़दम है। आज का मौजू है टाटा ट्रस्ट का तालीमी मंसूबा क्या मदारिस के लिए एक बड़ा मौका है। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुसलमानों की तालीमी हालत और मदरसों की कारकर्दगी तनाज़ात के घेरे में रही है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आई, लेकिन उस पर अमल दरामद का कोई प्रोग्राम नहीं बन सका। आज मुसलमान बच्चों की तालीम के मैदान में हालत ये हो गई है कि ऊपर जाते जाते 50 बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाता है। दरमियानी दर्जात में ड्रॉप आउट के बाद ज़्यादातर बच्चे खुद रोज़गार में लगे हुए हैं या उनका काम गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता है। दूसरी जानिब मदारिस से फ़ारिग़ तलबा को रोज़गार की कोई ज़मानत नहीं मिलती, क्योंकि उनके फ़ारिग़ीन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा की तालीम और तरबियत से मेल नहीं खाते, या फिर उन्हें उम्र का एक बड़ा हिस्सा मदारिस से फ़ारिग़ होने के बाद जदीद तालीम के हुसूल में लगाना पड़ता है। इसी फ़र्क के दूर करने के लिए टाटा ट्रस्ट ने अपना मदरसा प्रोग्राम शुरू किया है और उसकी वो तोसी में भी लगा हुआ है, ताकि मदरसे के असातिज़ा को भी दरस व तदरीस के जदीद तसव्वुरात की तरबियत दी जाए। नाज़रीन, इन्हीं उमूर पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान आमिर आबदी साहब सरकर्दा माहिर तालीम हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से मैनेजमेंट और मार्केटिंग में उन्होंने MA किया है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुतअद्दिद मुल्कों का दौरा भी कर चुके हैं। आमिर आबदी साहब, हमारे प्रोग्राम बीच बहस में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहला सवाल, बल्कि इस सवाल पर बातचीत करना चाहूँगा कि टाटा ट्रस्ट ने जो प्रोग्राम ख़ास तौर से मदारिस और मदारिस के बच्चों के लिए उनकी तरक्की के लिए जो शुरू किया है, उसको किस तरह समझा जाए, ये ज़रा सा हमें बताने की कोशिश करें। जी, शुक्रिया आपने बुलाया और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। तो जो आपका पहला सवाल है, तो टाटा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इंडिया का शायद सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, और ब्रांड होने के अलावा जो टाटा ने हिंदुस्तान में काम किया है आज़ादी के बाद से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है या जो टाटा ट्रस्ट की तरफ हैं, तो वो तमाम चीज़ें मुल्क की और समाज की फ़लाह और बहबूदी के लिए बहुत सारे काबिल तारीफ़ काम किए हैं और चल रहा है। तो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो इस बात को कहना और अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अब जबकि आपका स्पेसिफ़िक सवाल टाटा ट्रस्ट के जो मदारिस के साथ प्रोग्राम्स चल रहे हैं या उसको वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है। और जैसा कि हमारे मुल्क में और हम सब एज़ सिटीज़न्स ऑफ इंडिया, हम सब भी चाहते हैं कि भाई हमारा मुल्क दुनिया में आज एक उसकी पहचान है, उसको विश्व गुरु के तौर पे देखा जा रहा है। तो 18% जो मुल्क की आबादी है वो तमाम जो तरक्की, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, हुनर के ज़रिए हो, एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए हो, वो उसका हिस्सा है। और टाटा ट्रस्ट का स्पेसिफ़िकली, क्योंकि ये बात सही है कि अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी की हम बात करते हैं तो बहुत सारा एफ़र्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन और तमाम चीज़ों पे जैसे जो होना चाहिए वो हो रहा है, टाटास भी कर रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस मदरसे हैं, थे और रहेंगे।
اور ان کی کارکردگی خود انٹرنلی جو مدرسے کے محتمم حضرات ہیں، ہمارا کافی سفر ہوتا ہے، بڑے بڑے ذمہ داران سے اس بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، اور کافی ایفرٹ انٹرنلی بھی چل رہا ہے، اور بہت زیادہ چاہت ہے کہ جو ٹاٹا ٹرسٹ جیسی رسپانسبل آرگنائزیشنز ہیں، کارپوریٹس ہیں، وہ وہاں پہ ایک برج کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف نیڈ ہے، ڈیزائر ہے، اور دوسری طرف ایکسپرٹیز ہے، ریسورسز ہیں. بس یہ ہے کہ جو کام ہو وہ ٹرسٹ اور امپتھی اور رسپیکٹ کے ساتھ ہو. تو مجھے یقین ہے ٹاٹا جب اس فیلڈ میں آلریڈی میرے علم میں ہے کہ ویسٹ بنگال میں، یو پی میں کام کر رہے ہیں، اور اگر اس میں اور زیادہ کام ہوگا تو اس سے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، قوم کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی. عامر صاحب، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، ایک ضرورت کہ ٹاٹا جیسے دوسرے ادارے جو صنعتی اور خاص طور سے کارپوریٹ کی بات جب آتی ہے تو وہ انٹرنیشنل بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل. تو اس طرح کے اور آرگنائزیشن وہ بھی آئیں، آگے بڑھیں، اور مسلمانوں میں جو خاص طور سے مدارس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو روزگار کے مسائل، اس طرف بھی آپ نے توجہ دی، ان کو کس طرح سے مطلب دور کیا جا سکتا ہے اور ان کو مین اسٹریم میں کس طرح لایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بھی ایک ادارہ ہے CSR، کارپوریشن سوشل ریسپانسبلٹی، تو یہ بھی ویلفیئر کا کام ہی کرتا ہوگا، ظاہر کرتا ہے. میں معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے کہ مسلمان کس طرح سے فائدہ اٹھائیں اس سے، یہ ذرا سا ہمیں بتائیں. دیکھیے CSR جس کا فل فارم ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، تو وہ نام سے ہی واضح ہے کہ کارپوریٹس یعنی کہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ ویسے تو بہت سارے لوگ اپنے طور پہ کرتے ہی رہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا جب یہ CSR لا آیا کہ 2% جو منافع ہے وہ ہر بڑی کمپنی کو، ہر کمپنی کو CSR پہ خرچ کرنا ہے. ظاہر ہے جن کمپنیز کا اربوں خربوں میں منافع ہوتا ہے تو وہ 2% ایک بہت بڑی قیمت بن جاتی ہے، بہت بڑا ایک فنڈ بن جاتا ہے. اور سوشل رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے. اس چیز کو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہماری کمیونٹی ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کیونکہ ہم لوگ خود کافی CSRs کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زیادہ جو ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے وہ CSR فنڈز کے تھرو ہو رہا ہے، اور ایک کافی اپرچونٹی ہے کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ کمیونٹی کے اسکولز ہوں یا مدرسے ہوں، کہ وہ کارپوریٹ CSR فنڈز کو سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اب اس پہ اگلی بات یہ آتی ہے کہ اور یہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے کہ لین دین میں بہت ہم کو احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ اپنے باپ بیٹے کو بھی اگر پیسہ دے تو اس کو لکھے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے. تو اس لیے جو ہماری NGOs ہیں یا ہمارے جو مدارس ہیں یا ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ان کا جو مینجمنٹ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ، آرگنائزیشنل مینجمنٹ، اس پہ توجہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ویسے لارجر کنٹیکس میں اگر کنٹری کے لیول پہ بھی دیکھیں تو NGOs بہت ساری ہیں. ہندوستان وہ ملک ہے جہاں 400 ہندوستانیوں پہ ایک NGO ہے. دنیا میں سب سے زیادہ NGOs انڈیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اور آپ اکثر جانتے ہیں انفارچونیٹلی بہت ساری وہ کاغذ پہ ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں جو تھوڑا سختی برتی گئی ہے اس کا ایک اچھا رخ یہ ہے کہ پروفیشنلی کام ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آڈٹس ہونے چاہیے، جس سے کہ اچھے لوگ اچھا کام اور زیادہ کر سکیں. تو فائنلی میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، لیکن اس سے فائدہ تبھی وہی آرگنائزیشنز، مدارس یا ہمارے اسکولس کمیونٹی کے اٹھا سکتے ہیں جن کا آرگنائزیشنل مینجمنٹ جو ہے وہ اچھا ہو. اور یہ ایک ایریا ہے جہاں کے اوپر فردر اور کام کافی کرنے کی توجہ کی ضرورت ہے. تو میں ذرا سا آپ سے اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت اور چاہوں گا کہ یہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی یہ ایک آفس کا نام ہے نا؟ جی نہیں، یہ ایک سمجھے ایک پالیسی، ایک لا ہے CSR جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا، جس سے کہ ہر کارپوریٹ کا مطلب کوئی بھی بزنس، بڑا جو کمپنی ہے، اس کو اپنا
10% جو ہے وہ CSR پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کو ان کو سرکار کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اب کئی کوآپریٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی فاؤنڈیشنز بنا لی ہیں، جیسے ٹیک مہندرا فاؤنڈیشن ہے، ریلائنس فاؤنڈیشن ہے، عظیم پریم جی فاؤنڈیشن ہے، اور وہ خود ڈائریکٹلی اپنے اسکولز چلا رہے ہیں، اپنے کالجز چلا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آزاد NGOs ہیں یا ٹرسٹس ہیں ان کو بھی وہ پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، اپنے CSR کا جو پیسہ ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، وہاں کے اوپر پروپوزل دینا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کے ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں، لوگ اپلائی کرتے ہیں، اس کی پوری پروسیس ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی کمپنی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ بھئی ایک پرٹیکولر ایریا میں، خطے میں ایک طرح کے کام کی بہت ضرورت ہے، کہیں کے اوپر تعلیم کا ہے، کہیں پہ ہنر کا ہے، اور وہ اس علاقے کے لوگوں کی شناخت ہے، اس علاقے کے اداروں کی شناخت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی کون اس میں معتبر ہے جس کے ساتھ آگے بڑھ کے کام کر سکیں۔ عامر صاحب، مجھے معلوم ہوا ابھی بات چیت سے پہلے کہ آپ کی خود ایک NGO ہے ترقی اسمارٹ، آپ کی ترقی آئی فاؤنڈیشن NGO کا نام ہے، NGO کا نام ہے ترقی آئی فاؤنڈیشن، اور آپ کا ایک اچھا تجربہ ہے، اور آپ ٹیک مہندرا کے ساتھ کوآپریشن ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں تفصیل جاننا چاہوں گا کہ کس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں اور کس میدان میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کے بیچ خاص طور سے۔ مختصر، ترقی آئی فاؤنڈیشن جو ہمارا ٹرسٹ ہے، NGO ہے، اس کا 11واں سال ہے، اور ہم نے پچھلے 10-11 سال میں مختلف CSRs کے ساتھ، آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی، اور کافی نامور آرگنائزیشن سینٹر فار سول سوسائٹی ہے، کام کیا ہے، اسکولز کے ساتھ، گورنمنٹ اسکولز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ، CBSE۔ ہم لوگوں کا فوکس ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انٹرپرینورشپ پہ رہا ہے، اور ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر تعلیم اور تربیت کے اندر جس کو ہم اب لائف سکلز کہتے ہیں، یعنی ہندی میں جیون کوشل کہا جاتا ہے، اس پہ ہمارا بہت ایمفسس رہتا ہے، اور آج کل ایجوکیشن سرکلز میں تجرباتی تعلیم، جس کو ایکسپیرینشیل لرننگ کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے، اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ اور سائیکالوجسٹ کی ریسرچز ہیں کہ صرف رٹا دینا، امتحان پاس کرنے سے معاملہ نہیں ہوتا۔ جو ہم اثر کا ہمارا سروے ہوتا ہے، رپورٹ آتی ہے کہ بھئی بچے جا تو رہے ہیں اسکول، نام کرن تو ہے، لیکن سیکھ کتنا رہے ہیں؟ اچھا، سیکھ بھی لیے، لیکن پھر جو یوتھ کے اندر جو چیلنجز آ رہے ہیں، جو ڈپریشن کے، وائلنس کے، جو سوشل کمپیٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے؟ وہ ہوں گے لائف سکلز سے۔ اور اس لیے جو ہے، جو پروجیکٹ بیس لرننگ ہے، گروپس میں کام کرنا، مل کے کام کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ کا فوکس رہا ہے۔ اب آتے ہیں، آپ نے جو پوچھا سوال کہ ہمارا ٹیک مہندرا فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے، ترقی اسمارٹ پروجیکٹ، جس کا عنوان یہ ہے کہ یوتھ جو ہمارے اسکول، ہمارے دیش کی ایک ڈویڈنٹ ہے، ان کو اسکلڈ بنایا جائے، اور ان کی اسکلنگ جو ہے وہ جو مارکیٹ میں اور سوسائٹی میں جو نیڈز ہیں اس کے حساب سے ریلیونٹ ہوں۔ تو یہ ٹیک مہندرا فاؤنڈیشن ایک بہت ہی رسپانسبل اور بہت معروف آرگنائزیشن ہے مہندرا گروپ کی، اور ملک میں کئی سینٹرز چلتے ہیں شہروں میں۔ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، کچھ آتے تھے دہلی میں، پرانی دلی کا جو علاقہ ہے وہاں کے اوپر کام کیا جائے، اور اب ہمارا 6واں سال ہے، اور پچھلے 6 سالوں میں ہم تقریباً 1200 یوتھ کو ٹریننگ دے چکے ہیں۔ 18 سے 27 سال کے بچے بچیاں، یوتھ ہمارے ہاں آتے ہیں، اور 4 سے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ 2 کورسز ہیں، ایک ہے کسٹمر ریلیشن شپ اینڈ سیلز، دوسرا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو ان کورسز میں کمیونیکیٹیو انگلش، کمپیوٹر اسکلز، جس کو ہم کہتے ہیں WPR، ورک پلیس ریڈینس، جو لائف سکلز آ جاتی ہیں کہ آپ کو کیا بات کتنی کہنی ہے، کب کہنی ہے، ایموشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے، مل کے کیسے کام کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے
جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ سکلز ڈیولپ کی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی میں پھر ہم امپلائی کرانے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے ٹریننگ دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا، اب جاؤ. ہمارا منیمم 75% ہم کو امپلائمنٹ انشور کرنا ہوتا ہے. اور الحمدللہ تقریباً 850-900 یوتھ پچھلے 5-6 سالوں میں، اور اس سب کا ڈیٹا ہے، پورا ریکارڈ رہتا ہے، اس کی فالو اپ مانیٹرنگ ہوتی ہے. آن این ایوریج 15 سے 20 ہزار سیلری. اچھے بچے جو تھوڑا ذہین محنتی ہوتے ہیں، گوگل میں کام کر رہے ہیں، زوری انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں، برٹش ایئر ویز میں کام کر رہے ہیں، فلپ کارٹ ہوا، بہت ساری مشہور جو برانڈز ہیں، امیزن، وہاں پہ بچیاں جا رہے ہیں. اور آخر میں ایک ضروری بات میں یہ بھی کہوں گا، کیونکہ پرانی دلی جیسا آپ جانتے ہیں، شاہجہاں آباد مسلم کنسنٹریٹڈ ایریا ہے، تو بائی ڈیفالٹ 60-70% بچے یوتھ جو ہیں وہ ہمارے ہاں مسلم آتے ہیں. لیکن ہم خود ایز این آرگنائزیشن ہمارے ٹیم میں اور ہمارے کام میں جو کچھ ہم پورے ہندوستان میں، خاص طور سے نارتھ انڈیا میں کرتے رہے ہیں، ہریانہ، راجستھان، دہلی میں کافی ہم لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا دیش ہے، جو ہمارا خوبصورت گلدستہ ہے، جہاں کے اوپر مختلف کلچرز، ریلیجنز کے لوگ ہیں، تو ان میں ایک ہم آہنگی رہے. اور کیونکہ نارمل لائف میں آپ چاہیں بزنس میں جائیں، چاہیں آپ آفیسز میں جائیں، کالجز میں جائیں، تو آپ کو تمام کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے، کیونکہ جب آپ ساتھ میں پڑھتے ہیں، ہنستے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، دیٹ از ہاؤ یو نو ایچ ادر. اور یہ بہت ضروری ہے آرگنائزیشنز کے لیے، اور کہ ان چیزوں کو انشور کریں ہمارے اداروں کو کہ ہم انکلوسیو ہوں. ہماری اپروچ جو ہے وہ ڈائیورسٹی جو ہمارے ملک کی ہے، ہم اس کو جو ہے سیلیبریٹ کریں، اور اپنے پلاننگ میں، اپنی کارکردگی میں بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو. تو ہم لوگ بہت سارے جو اچھے سنجیدہ ادارے ہیں پرانی دلی میں، ایجوکیشن میں، اسکل میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مستقل ٹچ میں رہتے ہیں. 4 مہینے بعد ہمارے یہاں گریجویشن بچوں کی سیریمنیز ہوتی ہیں. کیونکہ ایک اور میں آپ کی چاہوں گا اس بات کے اوپر توجہ کرنا، بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اگر آپ امریکہ یا ویسٹ کی اگر آپ بات کریں، کیونکہ بڑا ان کو ظاہر ہے ویسٹرن وہ ایک دیکھا جاتا ہے اسپریشنل، وہاں پہ ایک کارپینٹر کی سماج میں اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ انجینئر کی ہے، یا ایک الیکٹریشین کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی ایک ڈاکٹر کی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا الگ ہے. ہمارے ہاں جو یہ ایجوکیشن اور ڈگری اور ووکیشنل ایجوکیشن، ہاتھ کے کام کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ ویسٹ میں بالکل نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں اس کو ایمانداری سے کریں، امانتداری سے کریں، اس میں آپ ایکسل کریں. تو یہ چیزوں کے اوپر ہم نے کافی دھیان رکھا ہے کہ بچیاں، اور اسی لیے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا جو ریکارڈ رہا ہے پلیسمنٹ کا، کہ بچوں میں ایک سیلف کانفیڈنس ہو، اور ان کا جو پروگریس ہے وہ اسی کانفیڈنس کی وجہ سے کافی اچھی رہی ہے. تو عامر صاحب، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر نے بھی اس طرف توجہ دی، جی، اور برابر ان آپس میں کوارڈینیشن جو دوسری کمپنیاں ہیں یا جو انڈیویجولی کام کر رہی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ ظاہر ہے، دیکھیے، ڈور ٹو ڈور تو جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں، ہر علاقے میں، ہر آبادی میں، ہر محلے میں، اور مطلب سماج کے ہر اس میں کچھ ایسی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جس میں سوشل ورکر بھی ہے، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. حالانکہ میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی این جی او چلا رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے خود شروع میں کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ این جی اوز ہیں. تو وہاں جو سوشل ورکر کام کر رہے ہیں، وہ ان تک کس طرح پہنچ کے ان کو کیسے ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مقامی سطح پر اس کام کو آسان کریں آپ لوگوں کے لیے؟ جی، بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے، اور میں اس بارے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا. دیکھیے، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے بات کہتا ہوں، ہماری ٹیم میں اور ہمارے ہاں کافی یونیورسٹیز کے، کالجز کے انٹرنس آتے ہیں، آئی آئی ٹی، کرائسٹ کالج، دہلی سے بھی، باہر سے بھی. میں اکثر یوتھ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سوشل ورک جو ہے کرنا ہے، سوشل ورک کا بننا ہے،
تو پھر آپ وہی کام کریں جس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں کے اوپر بہت اہم رول ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کا ہے، جو ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ہیں، جو BSW MSW پروگرامز کراتے ہیں یا کرتے ہیں، کہ آپ بچوں کو، کیونکہ یہی سوشل ورکر ہیں، دیکھیے جو جڑ سے اگر ہم بات کریں کہ ان کو یہ چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کا جو سوال تھا اس میں یہی ہے کہ جو NGOs ہیں، دیکھیے اب اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ اتنی زیادہ NGOs میں ہارڈلی 40-45% NGOs ہیں جن کے پاس 12A80G ہے، جو گورنمنٹ آف انڈیا کا سرٹیفیکیشن ہوتا ہے، جس سے کسی NGO کو اگر یا ٹرسٹ کو آپ چندہ دیں تو آپ کو انکم ٹیکس ایک انڈین نیشنل کو ملتا ہے. ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ اس کے چیک کرتی ہے، اگر آپ کے فائنینشیل مینجمنٹ اور تمام چیزیں صاف ہیں تو پھر ملتا ہے. تو ہارڈلی 40% آرگنائزیشنز، تو یہ خود ایک ہم کو جواب ملتا ہے کہ، اور FCRA تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت مشکل ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہم کو کچھ مہینوں پہلے ہی ملا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور بہت کیونکہ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، اور جس چیز کو ہم انکریج کرتے ہیں، اور ہمارے NGOs کے کافی کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں کہ امانت ہے. اور اگر ہم مسلم کمیونٹی کی فوکس ہو کے کیونکہ آپ کا بات ہے مدرسوں کی، تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کو ڈسپلن کرنا ہوگا، جو ہمارا فائنینشیل مینجمنٹ ہے. اور اس میں ٹاٹا ٹرسٹ یا اس طریقے کے بڑے کارپوریٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اور ہم نے بھی اپنے کام میں ہم نے تقریباً 100 مدرسوں کے ساتھ جو ہے کام کیا ہے، اور صرف مدرسے ہی نہیں، اس میں کمیونٹی سکولز بھی آتے ہیں. اور اس میں لیڈرشپ ٹریننگ جو ہے، کیونکہ کئی جو محتمم حضرات ہیں یا جو مدرسے کی جو کمیٹی ہے، ان کو بہت اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں، پیڈاگوجی کے بارے میں، کریکولم کے بارے میں، کیونکہ اگر وہ سمجھیں گے تو پھر وہ جب ٹیچرز کے ساتھ ہم کام کریں گے تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو بات جو NGOs کی آتی ہے یا ٹرسٹ کی آتی ہے، ان کو جو سیریس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خود، اور آج کل بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جو کارپوریٹس ہیں، وہ ایک یہ کام کر سکتی ہیں، ہم لوگوں نے کیا ہے اور ہم تیار ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ جو سنجیدہ محنتی لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کری جائے تاکہ وہ ان اسکیمز کا فائدہ اٹھا سکیں. جی عامر صاحب، کافی تفصیل آپ نے بتائی، اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو مطمئن کرنے کی بھی بڑی کوشش کی، اور چل رہا ہوگا یہ سلسلہ. تنظیمیں اور NGOs یا ٹرسٹ جب کام کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر سماج میں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں، میں چونکہ آپ خود بذات خود اس میں مصروف ہیں، مشغول ہیں اس کام میں پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جاؤں گا کہ مدارس یہ سارے کاموں کے لیے جو اپروچ ہمیں انہی سے کرنی ہے، چونکہ وہیں سے وہ میٹیریل نکل کے آتا ہے جس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے، ایک حصہ وہ بھی ہے. تو آپ ذرا سا یہ بتانے کی زحمت کریں کہ مدارس کے ذمہ داروں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، نیت صاف تو منزل آسان. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس 2 hands to clap، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. تو جو آپ نے ایشو بتایا وہ بہت اہم ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس میں ایک طرف میں اس پہ آؤں گا کہ مدرسوں کو کیا کرنا چاہیے، دوسری طرف میں شروع بات یہ کروں گا کہ جو کارپوریٹس ہیں، اگر ہم کارپوریٹ فوکس بات کر رہے ہیں کہ CSR ہو یا ایون گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، دیکھیے ڈیولپمنٹ، اگر آپ نے پڑھا ہے ڈیولپمنٹ سوشل ورک یا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، آپ جس بھی کمیونٹی کے ساتھ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کو ایک ریسپیکٹ، ایمپتھی کے ساتھ جانا ہوگا. آپ کو ان کا کلچر سمجھنا ہوگا، آپ کو ان کو سمجھنا ہوگا ان کی نیڈ کیا ہے. کوئی چیز تھوپی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. جب اندر سے جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو وہ بہت کھل کے کام کریں گے. ہم نے جو کام کیا ہے ملک کے بڑے نامور اچھے اداروں کے ساتھ کام کیا، اور ہماری ٹریننگ پروگرامز، رہائشی ٹریننگ پروگرام نے انگلش ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کیے، جہاں کے اوپر علماء ہی نہیں عالمائیں بھی آئیں،
اور آپ سے میں نے کچھ فوٹوگرافس وغیرہ شیئر کیے تھے اور ویڈیوز، جس کے اندر جو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس تھیں اس کے اندر ہمارا لائف سکلز ٹریننگ بھی تھی، تو اس کے اندر ایون مطلب بہت ساری جو ایکسپیرینشیل لرننگ اپروچز ہیں، لیکن یہ کہ جو ہمارا دین ہے اور ہمارے جو عقائد ہے اور ہماری تہذیب ہے، اس کو جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ریسپیکٹفلی اگر سمجھتے وہ آئیں گے تو مدرسوں کے کو کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے۔ جو میں نے سمجھا ہے کہ جو اچھے سنجیدہ مدرسے ہیں وہ چاہتے ہیں، اب ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ان کو فنڈز نہیں چاہیے، ان کے پاس چاہیے ہوں گے کسی کو فنڈ سے زیادہ آئی ٹی لیبس چاہیے، ٹنکرنگ لیبس چاہیے، سائنس لیبس چاہیے، مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ نے ڈال دیں وہاں پہ، لیکن اگر آپ نے کمپیوٹر لگا دیے، کئی دفعہ ہوتا ہے ڈونر ہے صاحب 10 کمپیوٹر لگا دیے، مگر آپ اس سے 10 کے بجائے آپ 5 کمپیوٹر لگاتے، لیکن آپ ایک کمپیوٹر ٹیچر کی بھی فنڈنگ کرتے جو کم سے کم وہاں پہ 1 سال 2 سال رہتا اور مدرسے کے کسی ٹیچر کو وہ ٹرین کرتا۔ تو یہاں پہ جو بھی کارپوریٹ جا رہے ہیں یا جو بھی چاہتے ہیں اس طرح کی پلاننگ کو لینا، اگر وہ بہت سنسیئرلی اور رسپیکٹفلی اپروچ کریں گے تو میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا، مدرسوں کی طرف سے شک شبہات ہوتے ہیں تب جب کہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے کلچر کے اوپر شک کر رہے ہیں، ہماری تہذیب کے اوپر وہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ریزسٹنس آتی ہے۔ جب آپ رسپیکٹفلی جائیں گے تو میرے حساب سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ کافی ہمارے اور ہماری ٹیم کے اندر دہلی یونیورسٹی، جامعہ علی گڑھ کے پروفیسرس رہے ہیں، ایون باہر کے ہمارے ٹرینرز آئے ہیں، اور ان کا ہمارے کئی غیر مسلم دوست ہیں۔ جب وہ کام کیا انہوں نے، لیڈیز ہیں، جب انہوں نے کام کیا لڑکیوں کے ساتھ میوات کے مدرسوں میں، لکھنؤ میں، یو پی میں، تو ان کا اتنا ذہن تبدیل ہوا کہ بھئی ہم تو مدرسوں کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے، یہاں پہ تو یہ ہے۔ تو یہ چیزیں تبھی ہوں گی جب ہمارا تال میل بڑھے گا۔ اور میں اپنے کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ کافی بڑی ریچ ہے، ایم شور کہ یہ پروگرام نان مسلمس بھی دیکھیں گے، یا پالیسی میکنگ میں، گورنمنٹ میں، یا CSR میں لوگ دیکھیں گے۔ میں بات بہت ہی بلنٹلی اور آنیسٹلی آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے ہمارا ملک جو آزاد ملک ہے، اس کو ہندوستان بنانے میں ہمارے مدارس کا، ہمارے علماء کا بہت قربانیاں رہی ہیں۔ جتنا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کمیونٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کو لے لیں، رنگ بھید تھا لیکن وہاں ریکنسائلیشن ہوا، ٹھیک ہے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ اب 500 سال پہلے، 400 سال پہلے اگر کسی بادشاہ نے کوئی غلطی کری تو وہ آج کا مدرسہ یا آج کا مولوی یا آج کا مسلمان اس کے لیے کیسے ذمہ دار ہے، رائٹ؟ یہ جو ملک ہے ہمارا خوبصورت ملک، آج میں دنیا میں بہت ٹریول کیا ہے، ہر جگہ پہ انڈیا، اٹس اے بیوٹیفل کنٹری، سب سے زیادہ جو ہماری ریسپیکٹ تھی وہ ہماری ڈائیورسٹی اور ہمارے جو ڈیموکریسی تھی، جو ہمارا سیکولرزم تھا وہ تھی۔ تو کہیں نہ کہیں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ایسپیکٹس کو جو ہے ایڈریس کریں، اور اس سے ملک اور مضبوط ہوگا اور ہمارا سماج جو تانا بانا ہے انشاءاللہ وہ بھی اور خوشگوار ہوگا۔ عامر عابدی صاحب، ہمارے پروگرام بیچ بحث میں شرکت کرنے کا اور بات چیت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تو یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عامر عابدی صاحب، جو بہت اہم اور تفصیلی باتیں، جو خاص طور سے جن کا تعلق نوجوانوں سے، ان کے روزگار سے اور ڈیجیٹل ورلڈ سے تھا۔ ناظرین، اگلے ہفتے ہم پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے شکریہ۔